मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं याकूब का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 13 से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, आज जो मेरा मज़मून है दुआ के बारे में है, प्रेयर के बारे में, और ख़ास तौर पर जो रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है याकूब के ख़त से हमने इसको लिया है। दुआ एक ऐसा वसी मज़मून है कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इसका बहुत कुछ खातमों ने इसके बारे में कहा है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे। अगर आप दुआ नहीं करते हैं तो इस कलाम को सुनने के बाद आप खुदा से अहद करें कि आप दुआ किया करेंगे। खुदा की हजूरी में खुदा के सामने दुआ करना ये एक प्रिविलेज है, ये एक ऑनर है नस्र इंसानी के लिए। और जबकि खुदा ने ये ऑनर दी है तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम दुआ की बात करते हैं तो मेरे अजीज़ों, दुआ के अंदर इस कदर कुदरत है कि ये खुदा के हाथ को मूव करती है। और जब खुदा का हाथ मूव करता है तो इंसानों को निजात और शफा और बरकत और एक उम्मीद मिल जाती है। और जब आप दुआ करते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका खुदा जिसके सामने आप दुआ कर रहे हैं वो अलमाइटी गॉड है, वो कादिर मुतलक है। इसलिए अपनी हमेशा खुदा के सामने हमेशा बड़ी दरख्वास्त रखें, बड़ा ईमान रखें और यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुदा अपनी बरकत को जारी करेगा। डियर चर्च, आज वक्त आ गया है कि हम कंप्लेन से निकल कर पैशन में चले जाएं और दुआ करें। दुआ एक ऐसा हथियार है जो कि हर तरह के मसाइल को हल कर सकता है। और आज का चर्च कलीसिया पर हो, अगर आज का चर्च मज़हबा पर हो दुआ करते हैं तो वो बहुत सारे चैलेंज जो हमें दरपेश हैं वो हमारी ज़िंदगी में ना हो। जब हम दुआ के ज़रिए खुदा को ठीक मकाम देते हैं तो इस बात को याद रखें, खुदा इस बात से खुश होता है। खुदा का बंदा याकूब हमें इस खत में इस बात की तलकीन करता है, हमें नसीहत की गई है कि अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो दुआ करे। और ख़ास तौर पर जब ये ख़त लिखा गया तो यकीनन उस वक्त बहुत ज़्यादा आजमाइश थी, मसीहत फैल रही थी। रोमन एम्पायर की वजह से लोगों को बड़ा दुख और मुसीबत से अदालतों में घसीटा जा रहा था। बड़ी जालमाना सज़ाएं बुरे तरीके से उन्हें मारा जा रहा था, जानवरों के दरिंदों के सामने फेंका जाता।
آگ لگا دی جاتی ہے ان کو، یعنی کہ بہت ہی ایک کڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو آج بھی دیکھیں تو چیلنج ہماری زندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہمارا خاندانی چیلنج ہو سکتا ہے، ہماری صحت کا ایشو ہو سکتا ہے، ہماری بہت ساری روپے پیسے کی پرابلم ہو سکتی ہیں، گھر کو چلانے کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے بہت سارے سفرنگ ہے، بہت سارے ایشو ہیں۔ تو خدا کا بندہ ان تمام حالات میں اس بات کی ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زیادہ ہو، وہ مصیبت آپ کی شخصی بھی ہو سکتی ہے، خاندانی بھی ہو سکتی ہے، کلیسیائی بھی اور ملکی بھی ہو سکتی ہے۔ دکھ اور مصیبت دس از اے پارٹ آف لائف۔ تو تمام تر حالات میں خدا کا بندہ یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ دعا والا ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات جب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، شکرگزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں شاید ہم دعا نہیں کر پاتے ہیں۔ مصیبت میں ہمارا دھیان بعض اوقات انسانوں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن خدا کا بندہ یہاں پر ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زیادہ ہو تو وہ دعا کرے۔ خروج کی کتاب میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ مصر میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، تو ان کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت تھا، ایک بڑی کڑی مصیبت تھی۔ ان کا زندہ رہنا اور ضرورتوں کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ مصیبت میں خدا سے دعا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ اور پھر خدا کے کلام میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں کہا تھا، اور میں نے تمہاری دعا سنی، میں نے تمہاری فریاد کو سنا۔ اور پھر خدا نے خدا کے بندہ موسیٰ کو اٹھا کھڑا کیا، جو کہ بنی اسرائیل کی مصر سے غلامی کا رہائی کا وسیلہ بن سکا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، پھر خدا ایسے خادم، ایسے لوگ، ایسے وسائل آپ کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ مصیبت زیادہ نہیں رہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سفرنگ میں بیمار ہیں، بڑے عرصے سے بیمار ہیں، روپے پیسے کا چیلنج ہے، ازدواجی چیلنج ہے، بچوں کا چیلنج ہے، تو اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں نے دعا کر لی ہے، اور وہ وقت آئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیلیورنس کو دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی برکت کو دیکھیں گے۔ پہلی بات یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اور بات بیان کی گئی ہے، اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں دونوں طرف سے گائیڈ کر رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں بھی ہے تو دعا بھی کرے، خدا کی شکرگزاری بھی کرے، اور اگر کسی کو خدا نے برکت دی ہے، وہ خوش ہے، تو وہ حمد سے یعنی کہ وہ خدا کی حمد کرے اور دل سے خدا کو آنر کرے۔ کیونکہ ہمارے بنائے جانے کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کی ستائش کریں۔ جو پریز اینڈ ورشپ ہے، جو پریئر ہے، اس کے اندر بہت زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہم نے اس ٹول کو آج کے چرچ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ ہم پریز اینڈ ورشپ اس جگہ پر نہیں کر سکے جہاں پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ابتدائی چرچ کی بات کریں تو ان کے بیچ میں ہمیں بہت سارا دلیری کا روح ملتا ہے، بہت زیادہ ان کے بیچ میں ایونجلزم ملتا ہے، بہت زیادہ معجزات ان کے بیچ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بہت سارا دکھ اٹھایا ہے، لیکن پریز اینڈ ورشپ ان کی زندگی کا حصہ رہا۔ پریز اینڈ ورشپ جب آپ کرتے ہیں تو بہت ساری جو یہرو کی دیواریں ہیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ابلیس ہمارا دھیان پریز اور ورشپ سے ہٹا دیتا ہے، وہ ہمارے دھیان کو، ہمارے توکل کو مسائل پر، منفی چیزوں پر لگا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے
ہم حقیقت میں خدا کی تعریف اور اس کی شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم پہلا کرنتھی 14 باب اس کی 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ یہاں پر خدا کا بندہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے روح سے بھی دعا کرنی ہے، روح سے بھی گانا ہے، ہم نے عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور روح میں بھی دعا کرنی ہے، یعنی کہ اس کے پاک روح سے ممور ہو کر ہم غیر زبانوں میں خدا کی حمد کر سکتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اپنی عقل کے ساتھ اس کی حمد اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی نقطہ جو یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے مصیبت میں اور ہم نے خوشی کے موقع پر آپس میں، جیسا افسیوں 5:19 میں لکھا ہے کہ آپس میں مزامیر اور روحانی گیت اور غزلیں گایا کرو، یعنی کہ بار بار ہم اس بات کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے کہ ہم حمد کریں، ہم گیت گائیں، ہم دعا کریں۔ میرے اس بات کو یاد رکھیں، دعا کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا اس سے ڈائریکٹ رابطہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، بغیر کسی اور وسیلے کے۔ جب ہم یسوع کے نام سے خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا ہماری دعا سنتا ہے۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا ہے کہ موجودہ چرچ دعا کرے یا لیڈر دعا کرے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں کلام سن کر بڑی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن شاید وہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے یہ 2 دن چلتی ہے اور تیسرے دن ہم سے دعا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عورت کی طرح جو کہ بیوہ عورت اور قاضی کے پاس بار بار آتے تھے، اب دعا کے ذریعے خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، خداوند سے مانگتے رہیں، خداوند کو پکارتے رہیں، تو یقیناً خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ چرچ دعا کرے، خدا کی حضوری میں ٹھہرے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ جب آپ دعا کرنا شروع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابلیس چاہتا ہے، خدا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ دعا تو آپ کو خدا کی قربت میں لے کر جاتی ہے، خدا کی حضوری میں لے کر جاتی ہے۔ تو ابلیس نہیں چاہتا کہ چرچ خدا کی حضوری کا تجربہ کرے، چرچ سپر نیچر تجربے سے گزرے۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا ہے، لیکن جب آپ کرتے رہتے ہیں، مستقل مزاجی سے دعا کرتے رہتے ہیں، تو خدا بہت ساری برکات آپ کے لیے انڈیلنا چاہتا ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا آپ کی اس کبوتری کی مانند ہے جسے نوح نے، جب پانی اتر گیا تو نوح نے کشتی میں سے ایک کبوتری کو بھیجا جو کہ اپنے منہ میں زیتون کا پتا لے کر آئے۔ اور زیتون کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں زیتون کا ذکر ہے، تو بہت ساری قربانیوں میں زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے، اولاد کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو دس از اے سائن آف بلیسنگ۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا آپ کے لیے بہت ساری ڈھیروں برکات میرے عزیزوں لے کر آتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دعا ہے یہ ایک مسیحی زندگی کے لیے سانس ہے، اور جو انسان سانس لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکا ہے، سرد ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی باقی سب کچھ کروا لے، ہم سے دعا نہیں کروانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے ان کے منہ پر تالے لگا رکھے ہیں، لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ ایک ریلیشن ہے خدا کے ساتھ، یہ ایک رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ اس رشتے کو بہترین اظہار ہے کہ جس میں آپ اپنے آسمانی باپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اپنے مناجاتیں شفایت کر سکتے ہیں۔ دعا آپ کو خدا کی نزدیکی میں، خدا کی قربت میں لے کر جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے دعا کریں، مچ پریئر مچ پاور۔ جتنی دعا کریں گے خدا کی قدرت، اس کے روح خدا کا مسا، اس کی برکت آپ کی زندگی میں ٹھہرے گی۔ اور پھر آگے چل کر لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے
اور خدا کے نام سے تیل مل کر اس کے لیے دعا کی جائے۔ پہلے بیان کیا گیا ہے مصیبت میں دعا، خوشی میں دعا، اور پھر خدا کا بندہ یعقوب کے خط میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کسی بھی قسم کی ہو آتی ہے، اور لکھا ہے کہ تیل مل کر۔ اب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو تیل ہے یہ روح القدس کی علامت ہے، اور پرانے عہد میں سے دیکھتے ہیں کہ جب کاہن کو، بادشاہ کو، نبی کو انائنٹ کیا جاتا تھا تو تیل کے ساتھ، یعنی کہ روح القدس کی علامت کے طور پر، یہ ایک اختیار کی بھی علامت ہے اور یہ ایک اتھارٹی بھی کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جب یہ بات کہی گئی ہے تو یہودیت میں جب وہ بیمار ہوتے تھے تو کاہن کے پاس جاتے تھے اور وہ کاہن تیل مل کر ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ اور بائبل مقدس میں لوکا 10 باب میں ہمیں نیک سامری کی کہانی نظر آتی ہے، اور ایک شخص کے بارے میں کہ جس کو ڈاکو نے لوٹا، مارا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے زخموں پر بھی تیل لگایا گیا تھا۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھے، تیل روح القدس کی بھی علامت ہے اور یہ خدا کا حکم بھی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوئی، تیل سے نائنٹ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو زیادہ ضروری چیز ہے، بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان خدا کی ذات پر نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ابلیس کا جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ آپ کے ایمان پر ہے، کہ ہم خدا پر ایمان نہ رکھیں۔ آج نیو ورلڈ آرڈر اس طرح سے لایا جا رہا ہے، آج اس طرح سے مذاہب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ہیومینٹی کو، ریلیجن کو، کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ خدا سے ہٹ جائے۔ آپ کے ارد گرد ایسی چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ آپ خدا کو نہ پکاریں، لیکن میں عزیزو، میری یہ دعا ہے آپ کا ایمان بھی خدا پر مضبوط ہو، اور آپ کی پشتیں اور پشتوں کا بھی ایمان خدا پر ہو۔ ہمیشہ یہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں لیے دعا کریں کہ آپ کے بچے بھی خدا کی پرستش کریں اور آپ کی نسلوں کا ایمان بھی خدا باپ پر ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم نے بولنا ہے، اس کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایمان کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہاں پر خدا کا بندہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف دعا ہی نہیں کرنی ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ہم نے اس کے پکارنا ہے، اور جس دعا میں ایمان ہوگا تو ڈیفینیٹلی بیمار بچ جائے گا اور اس کی زندگی میں ایک بڑا معاوضہ ہوگا۔ صرف تیل لگانے کی بات نہیں ہے یا ہاتھ رکھنے کی بات نہیں ہے، سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمارا خدا المائٹی گاڈ ہے، ہمارا خدا موساد کا خدا ہے، ہمارا وہ خدا ہے جو بحر کلثم کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے اور دریائے یردن کے پانی کو ایک طرف کر سکتا ہے، ہمارا وہ خدا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو انسانوں کو تبدیل کر دیتا ہے، جو ہمیں لعنتوں سے نکال کر برکت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو ساری کائنات کا سچ چشمہ ہے۔ اس خدا پر ایمان ہم نے رکھنا ہے، اور جب اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور یسوع کے نام سے جب ہم اس سے پکارتے ہیں، یسوع کے نام سے جب درخواست اس کے قدموں میں رکھی جاتی ہے، تو پھر بیمار بچ جاتا ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے ہیں، لوگ لعنتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ازواج پر برکت آ جاتی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں پر، کلیسیا پر خدا کی برکت آ جاتی ہے، جو دعائیں ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو معافی ہو جائے گی۔ میں نے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ جو تیل ہے یہ روح القدس کی علامت ہے۔ جب کسی شخص کی زندگی میں خدا کا روح آ جاتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسح کے سبب سے جوا توڑا جائے گا۔ جب مسح آپ کی زندگی پر آ جاتا ہے تو پھر گناہگار نہیں رہتا ہے، پھر اس کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ابلیس کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بیماریوں کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں،
اور وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، بائبل مقدس پہ مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب میں ایک واقعہ ہے کہ جہاں پر چار لوگ ایک مفلوج شخص کو اٹھا کر یسوع مسیح کے پاس آئے، اور جب اسے تارا گیا تو یسوع نے سب سے پہلے اسے یہی کہا تھا، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر کہا تھا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یعنی کہ بعض اوقات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلم، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری رکاوٹیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں سن ہوتا ہے، ہڈن سنس ہوتے ہیں، چھپے گناہ ہوتے ہیں، زہری گناہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا بدن بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیسے پر برکت نہیں ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ اس کشتی کی طرح ہچکولے لیتا رہتا ہے، جیسے یونا نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ خدا کی حضوری میں دعا کے ذریعے جاتے ہیں، جب روح القدس آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر سب سے پہلے ہماری صفائی ہوتی ہے، ہم گناہ سے آزاد ہوتے ہیں، اور جب گناہ سے آزاد ہوتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دعا جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دعا کے ذریعے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے دعا کے اندر بہت ساری قوت ہے۔ دعا ہمیں خدا کی حضوری میں بھی لے کر جاتی ہے، اور دعا ہم اس قابل کرتے ہیں کہ ہم اپنے شخصی، اپنے خاندانی اور اپنے باپ دادا اور اپنے ملک اور قوم کے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا کے سامنے رکھو میں کھڑے ہو سکیں۔ بنیادی طور پر یہاہ بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری میں جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ گناہ گار نہیں رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور جو بات بیان کی گئی ہے میرے عزیزو، یعقوب کے خط میں، کہ ایک دوسرے کے سامنے گناہوں کا اقرار کیا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جو ابتدائی کلیسیا تھی اس کے اندر یہ پریکٹس تھی، یہ ایکسرسائز تھی کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی گناہ آ گیا ہے، کوئی بت پرستی آ گئی ہے، کوئی چوری آ گئی ہے، کوئی حرام کاری آ گئی ہے، کوئی جادوگری آ گئی ہے، کوئی جھوٹ آ گیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کر لیتے تھے۔ اور خاص طور پر میرے عزیزوں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جان ویزلی کے دور میں جب بیداری آئی تو اس دور میں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، اس وجہ سے ریوائول آیا۔ آج کا چرچ کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا گناہ مانتے نہیں ہیں۔ We have no confession spirit۔ اقرار کی روح آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آج شاید مجھ سمیت ہم دوسروں کو گناہ گار سمجھتے رہتے ہیں، لیکن اپنے شخصی طور پر ہم ایک دوسرے کے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم شفا بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جب اقرار کرتے ہیں تو اس کا جو بینیفٹ آگے بتایا گیا ہے، تاکہ تم شفا پاؤ۔ اقرار کرنے سے ہیلنگ اور میریکل جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کا چرچ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، آج کا لیڈر اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا نے راست باز کی دعا کے اندر بہت کچھ رکھا ہے۔ دعا کا کوئی متبادل نہیں ہے، دعا کی جگہ دعا ہی لے سکتی ہے، اور دعا کی کمی کو دعا ہی پورا کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید خادموں کی خدمت کر لیں، دے یکی دے لیں، گیت گا لیں، لیکن دعا کی کمی دعا ہی سے پوری ہوگی۔ یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ راست باز بندے سے دعا اچھی لگتی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے میرے عزیز بھائی کو یاد رکھیں، دعا نہ کرنے کا مرض اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ لکھا ہے کہ جب راست باز دعا کرتا ہے، ایلیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، لیکن اس نے بڑے جوش سے دعا کی۔ ہم طبیعت ہماری طرح اس کی زندگی میں کمی اور گھاٹے آ جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مرد ایمان، مرد دعا تھا۔ تو اس نے دعا کی، 3.5 سال تک اس نے آسمان بند کر دیا،
دعا کی 3.5 سال کے بعد آسمان کھل گیا اور بارش ہوئی۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے دعا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں، دعا سمندروں کو 2 حصے کر دیتی ہے، ایک یردن کے پانی کو ایک طرف کر دیتی ہے، چٹانوں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یہ شریروں کے منہ کو بند کر دیتی ہے، جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ابلیس کی قیادت سے لوگوں کو آزاد کرواتے ہیں۔ دعا خدا کو مجبور کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ جنبش کرے اور لوگ برکت پائیں۔ دعا جب آپ کرتے ہیں تو روح القدس کی بارش ہوتی ہے اور خالی زندگیاں خدا کے روح سے معمور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو لوگ نجات پاتے ہیں، شہروں میں قوموں میں بیداری شروع ہو جاتی ہے، آپ تبدیل ہو جاتے ہیں، دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں۔ اگر دعا نہیں کر رہے ہیں تو آج یہ آپ کے پاس موقع ہے، اپنے آپ کو کمٹ کرے، دعا کرے کہ میں نے ہر روز آدھا گھنٹہ دعا کرنی ہے، گیت گائیں، کلام پڑھے، اپنے بچوں کو کہے، خود دعا کرے، خاندان دعا کرے، چرچ میں دعا کرے، کاروبار میں دعا کرے، جاتے ہوئے دعا کرے، آتے ہوئے دعا کرے۔ یہ آپ کو اتنا زیادہ بابرکت بنا دے گی کہ وہ برکتیں جو رکی ہوئی ہیں دعا کے وسیلہ سے آپ کے لیے جاری اور ساری ہو جائیں گی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتیں تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ دعا ہے جو کوئی بھی اس کلام کو سنے دعا کرنا شروع ہو جائے، جو کر رہا ہے اس کی دعا بڑھ جائے، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ دعا شروع کر دے، یسوع کے نام سے، آمین۔